गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू का मर्ज बढ़ता चला जा रहा है। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू की वबा बढ़ती जा रही है। ऑपोजिशन का सूबाई हुकूमत पर डेंगू को नजरअंदाज करने का इल्जाम। हमें आप दफा कर दे, हमें आप छोड़ दे, हमारी शक्ल नहीं पसंद तो हम आज वापस चले जाते हैं। पेशावर हाई कोर्ट का डेंगू पर रिपोर्ट आम करने का हुक्म। क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने डेंगू की रोकथाम के लिए बरवक्त इंतजामात नहीं किए? पूछेंगे वजीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा शहरान तरकई से। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मायजा हमीद से और पीपल्स पार्टी की रहनुमा फैसल करीम कुंडी से। And a very warm welcome to this. 5 साल कबल जब पंजाब में डेंगू का मर्ज आम हुआ तो तहरीक इंसाफ की जानिब से पंजाब की हुकूमत पर शदीद तनकीद की गई। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने डेंगू ब्रदर का एक लक़ब इजाद किया और जिससे मुखातिब किया उन्होंने मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ को। लेट्स वॉच दैट। कुश्ती के मास्टर डेंगी ब्रादरान, मैं अपने डेंगी ब्रादरान को कहता हूं कि खुदा के वास्ते असासे डिक्लेयर करो। मगर अब खुद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को डेंगू की वबा का सामना है। सूबे में 2000 से ज्यादा अफराद डेंगू का शिकार हो चुके हैं। सूबाई हुकूमत पर इस संगीन मसले को नजरअंदाज करने का इल्जाम भी लग रहा है। पेशावर हाई कोर्ट को इस मामले का नोटिस लेना पड़ा। आज डेंगू केस की समाअत के दौरान जस्टिस कलंदर अली ने जो रिमार्क्स दिए हैं वो बहुत ही लम्हा फिक्रिया होना चाहिए इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए। रिमार्क्स कुछ यूँ हैं: सेहत, तालीम और इंसाफ हुकूमत की तरजीह नहीं है। डेंगू के मरीजों को इलाज की सहूलियात मुफ्त दी जानी चाहिए। डेंगू मरीजों से वसूल की गई फीस वापस की जाए। महकमा सेहत डेंगू के हवाले से रिपोर्ट जमा करवाए और इस रिपोर्ट को आम किया जाए, यानी पब्लिक कर दिया जाए। ये तो थे कोर्ट्स के रिमार्क्स, मगर कुछ सियासत भी होते हुए हम देख रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को ताउन की पेशकश की। चंद रोज़ कबल पंजाब के वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर मेडिकल टीम्स लेकर पेशावर पहुंचे तो फिर क्या कहा गया? लेट्स वॉच दैट। 3 महीने से डेंगू आया और एक मीटिंग हुई है। खुदा के लिए केपी के गवर्नमेंट जागिए, लोग आपके हैं, इन्होंने आपको वोट दिए हुए हैं, इन्होंने आपसे प्यार किया हुआ है। हमें आप दफा कर दे, हमें आप छोड़ दे, हमारी शक्ल नहीं पसंद तो हम आज वापस चले जाते हैं। आइए इस काम को संभाल लीजिए और अपने और हमारे लोगों को बचा लीजिए। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू की जो वबा है उसके हवाले से क्या वजूहात हैं, कहाँ पे कोताहियाँ हुई, कहाँ तक सियासत है और कहाँ तक हकीकत? लेट्स वॉच दिस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू का मर्ज तेजी से फैल रहा है। सूबे में 10 अफराद डेंगू की वजह से जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि मजीद 184 अफराद में डेंगू की तशखीस हुई है। गुज़श्ता एक माह के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में 2000 अफराद डेंगू का निशाना बन चुके हैं। इस वक्त 300 से ज़ायद डेंगू के मरीज सूबे के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर का इलाका तहकाल डेंगू से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है, जहाँ शहरियों ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से डेंगू के खिलाफ नाकाफी इंतजामात पर एहतजाज भी किया है। जिस इलाके में गंदगी है ये बिल्कुल इधर ही आता जाएगा। ये आप देख रहे हैं हमारे पीछे गंदगी है। बात फैली हुई है तो यहाँ इसमें बहुत अच्छे इकदाम नहीं हुए अभी तक। जब इसके इकदाम अच्छे होते तो पंजाब हुकूमत हमें ये बिल्कुल नहीं बेचता ये सहूलत। HMC वाले, रीडिंग वाले जहाँ हमारे बीमार चले जाते हैं तो वो उनको वापस कर देते हैं कि यार हमारे पास जगह नहीं। शहर में जरा 10 बंदे हैं स्प्रे पर, नहीं कोई नाश्ता है न कोई दस्तान है, खाली मास्क देते हैं। हमारे CM साहब थोड़ा सा लेट ताकाल के ये लोग जो है ना, ये पठान लोग हैं और ये गैरतमंद लोग हैं, थोड़ा बहुत इससे नाराज हैं। पेशावर में डेंगू के मरीज लगभग 1.5 माह पहले आना शुरू हुए, लेकिन ना तो सूबाई हुकूमत और ना ही जिली इंतजामिया ने इस तरफ कोई तवज्जो दी। अपोजिशन ने इल्जाम लगाया है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने डेंगू जैसे संगीन मसले को नजरअंदाज किया और इसे रोकने के लिए मुनासिब इंतजामात नहीं किए गए। सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव उसने विजिट तक नहीं किया और कल अगर उसका सूबाई वजीर सेहत आया
तो मेरे जाने के बाद आए। माजी में तहरीक इंसाफ पंजाब हुकूमत को डेंगू पर काबू ना पाने पर तनकीद का निशाना बनाती रही, मगर अब इसे खुद अपने सूबे में इसी किस्म की सूरत हाल का सामना है। And come to you, Shahram Tariqai Saab. Thank you very much for being on the program. कोर्ट के ये रिमार्क्स के सेहत, तालीम और इंसाफ हुकूमत की तरजीह नहीं है, कितना अलार्म बेल्स रिंग हुई हैं आपके लिए? फरीहा, मैं एक आपको ये बताता चलूँ कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जो है सेहत और तालीम बिल्कुल प्रायोरिटी है। अगर आप हमारी बजट को देख लें कि जिस तरीके से हमने बजट इन्वेस्ट किया है, 18 अरब रुपए का बजट था जब हमने हुकूमत ली, आज तकरीबन 65 अरब रुपए पे वो बजट पहुंच गया है सेहत का, तो मतलब सेहत हमारी प्रायोरिटी है और हमारी स्पेंडिंग से आपको पता चल रही है। दूसरी बात ये है कि सूबे में जितने डॉक्टर्स थे उसमें तकरीबन कोई 7-8 हज़ार डॉक्टर हमने पिछले 4 साल में भर्ती किए हैं, कोई 90% डॉक्टर्स आपको उससे अबव आपको सूबे के हर अस्पताल में मिलेंगे। तकरीबन 3,000 डॉक्टर तैयार हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन से रेडी हैं, लेकिन सुप्रीम हाई कोर्ट में किसी ने केस किया हुआ है तो उस केस की वजह से स्टे ऑर्डर है, वरना वो 3,000 डॉक्टर्स भी सिस्टम में चले जाते। सेहत इंसाफ कार्ड जैसा मंसूबा तहरीक इंसाफ की हुकूमत लाई है जो कि 51% पॉपुलेशन को हम सेहत इंसाफ कार्ड दे रहे हैं और उसको इस साल हमने 69% पे लेके गए। 69% पॉपुलेशन को सेहत इंसाफ कार्ड मिलेगा, तो इससे वाज़े पता चलता है कि सेहत हुकूमत की प्रायोरिटी है, थी है और रहेगी। और हमारी सारी इन्वेस्टमेंट जो है सारी हमने कानून साजी की, हमने हस्पतालों की और मुख्तलिफ जो ज़रूरियात थी उसमें काफ़ी हमने बेहतरी लाई है और हमारी कोशिश है, क्योंकि सेहत को अगर आप देखेंगे तो फरिया देखेंगे। शहराम साहब, ये जो स्टेप्स आपने बताए हैं ये बड़े बड़े वेलकम स्टेप्स हैं, लेकिन मसला ये है कि ये एक मामला जो डेंगू का हुआ है, 10 अफराद का मर जाना कोई छोटी सी बात नहीं है, बहुत सारे लोग इससे अफेक्टेड हैं। फिर उसके बाद जो तबी सहूलियात हैं उसके हवाले से सवालिया निशान है। इस एक मामले के बैकग्राउंड में ही दिया है कोर्ट ने भी रिमार्क, और यही सवाल अब लोग भी पूछ रहे हैं कि ठीक है आपने स्टेप्स लिए हैं, मगर क्या मसला क्या हुआ, गलती क्या हुई कि हमने ये सूरत हाल देखी? देखें, जिस इलाके में आपको डेंगू के प्रॉब्लम ज़्यादा हैं, ताकाल का इलाका अगर देख लें तो उसमें बहुत ज़्यादा वर्कशॉप्स हैं, फर्नीचर शॉप्स हैं और बड़ा कंजस्टेड एरिया है, जिसमें अक्सर गाड़ियों के बम्पर्स छतों के ऊपर पड़े होते हैं, टायर्स जो यूज्ड हैं वो छतों के ऊपर इधर उधर पड़े होते हैं, और जिस तरह वर्कशॉप्स हैं और ये उसमें भी खड़ा खड़ा पानी। सफाई का मसला सिर्फ पेशावर या किसी और पूरे पाकिस्तान का मसला है कि जहाँ पे आप एहतियात करनी चाहिए, एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, वहाँ पे उस तरीके से एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाई गई और उसकी वजह से हमें लगता है कि लेकिन अवेयरनेस देना, स्प्रेस करवाना, टायर्स के हवाले से बताना, अब आके हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में कहा जा रहा है टायर्स के हवाले से, ये सब पहले क्यों नहीं हुआ? ये ओवरलुक हो गया। हमने सुना पंजाब के वजीर ये कह रहे हैं कि 3 महीने में 1 मीटिंग हुई। कितनी मीटिंग्स हुई थी, आप करेक्ट करते हैं? देखिए जी, मीटिंग्स तो काफ़ी हुई थी और उसको हम बाकायदा मॉनिटर भी कर रहे थे। जब पहला केस आया था तब भी मीटिंग हुई थी, दूसरा फिर इस तरह ऑब्वियसली, लेकिन जब नंबर बढ़ा तो ऑब्वियसली कंसर्न्स बढ़ी, गवर्नमेंट की भी बढ़ी, लोगों की भी बढ़ी और बढ़नी भी चाहिए, इंसानी ज़िंदगी का सवाल है। और उसको हमने फिर जिस तरीके से सफाई का और अवेयरनेस कैंपेन्स और सारी चीज़ें जो हमने चलाई और चला रहे हैं, तो ये बिल्कुल वाज़े है कि किस तरीके से हम जो है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है WHO। Who do you think कि 10 अमवात का रिस्पॉन्सिबल कौन है, किसकी गलती है? देखें, डेंगू का जो केस हुआ है या डेंगू के जो है, इस पे आप स्ट्रेट अवे कंट्रोल नहीं पा सकते। दुनिया के बहुत सारे ममालिक में हैं, पंजाब की अगर आप मिसाल लें, पाकिस्तान में है, उन पे बहुत बड़ी मुसीबत आई, उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन वो लाहौर में, फिर पिंडी में, फैसलाबाद में, शेखुपुरा में, बाकी इस तरह के, तो मतलब ये है कि पेशावर स्वात में आया था, स्वात में हमें बहुत मसला रहा, वो हमारी बिल्कुल पहली दफ़ा थी और उसको हमने बहुत बेहतर, हालांकि उसमें बहुत केसेस थे लेकिन उसको बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल किया गया था और उसको अभी हम यहाँ पे भी हम होपफुल हैं इंशाल्लाह, जिस तरीके से हमारी टीम्स ऑन ग्राउंड है, जिस तरीके से लोग जा रहे हैं। फिर मैं so let me take a break शहराम साहब, I'll be right back। सवाल ये कि क्या ये हम इसको समझें कि ये एक अल्लाह की तरफ से हुआ है या कुछ ऐसे मेजर्स थे जो हम समझते हैं कि हुकूमत को लेने चाहिए थे और उन्होंने नहीं लिए? We will talk about it after a break. Keep watching tonight's Faria।
اینڈ ویلکم بیک. ایک اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ضیاء اللہ فریدہ جو کہ جو پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے, انہوں نے پیپلز پارٹی جوائن کر لی ہے. کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ابھی انہوں نے ٹویٹ بھی کی ہے اس حوالے سے. ویل کم ٹو دس. لیکن جو ڈینگی کا معاملہ ہے یہ ایک وبا ہے. ابھی شہرام ترکی صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ہر طریقے سے بہت بہتری لانے کی کوشش کی ہے صحت کے میدان میں, لیکن یہ ایک ایسی چیز تھی جس کو نہیں کنٹرول کیا جا سکتا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی غلطی صوبائی حکومت سے ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈینگی ڈیفینیٹلی ایک صوبے میں پہلے پنجاب میں تھا, اور ڈیفینیٹلی اس کا وہ تھا کہ شاید وہ دوسرے صوبوں میں بھی پھیلے, اور پنجاب میں بھی کافی عرصے تک رہا. تو اس کی پریکاشنز ڈیفینیٹلی ہر صوبے نے پہلے سے لینی چاہیے تھی, جو کہ نہیں لی گئی. ایک بیماری ہے اور وہ آئی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو ہے اس کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے. اور ڈیفینیٹلی ترقی صاحب بیٹھے ہیں, ان کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ میرے جو ہے وہ صوبے میں یا میرے ڈپارٹمنٹ ایسی چیز ہوں. لیکن سب سے یہ چیز ہے کہ آئی ڈونٹ نو کہ اس میں کیا پالیٹکس تھی, جو کہ میں میڈیا کے تھرو دیکھا. جب پنجاب کی طرف سے سپورٹ آئی تو انہوں نے اس کو ریفیوز کی کہ بھی ایک قسم کی کہ جی آپ یہ چیزیں چھوڑ کے چلیے. پالیٹکس دیکھیں, ہماری بھی خواہش تھی کہ ہم سندھ سے بھی کوئی اگر ہم کچھ کر سکیں تو ہم بھی کریں, لیکن جب ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں کے ساتھ یہ ہوا, آپ نے کوئی میسج بھیجا تھا؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں اس میں یہ تھا کہ جب یہ دیکھا کہ جب پنجاب کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں جو ایک میڈیا پہ چلا, تو دیکھیں پالیٹکس اپنی جگہ پہ, لیکن جب ایک صوبے میں ایک خدا نخواستہ ایک آفت آتی ہے, دین گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ سپورٹ اگر ہو تو میرے خیال میں اس میں کوئی کوتاہی نہیں, مطلب ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے. خدا نخواستہ اگر کل سندھ میں ہوگی اور یہ ہمیں سپورٹ کریں گے تو ہم کہیں گے ڈیفینیٹلی اگر ہمیں کوئی سپورٹ ملے تو ملے. آپ دیکھیں چترال میں جب تھا تو پی ڈی ایم میں سندھ سے ہم نے 5 کروڑ روپے کا چیک بھی دی گئے, جنریٹرز بھی دیے, ایسی چیزیں دیں. تو یہ چیزیں اس میں میرے خیال میں پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے, اس پہ ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ووٹرز ہیں, یہ لوگ ہیں, کبھی وہ پی ٹی آئی کو ووٹ کریں گے. کنڈی صاحب, لیٹ می برنگ دس ٹو شہرام ترکی کہ پیپلز پارٹی بھی آپ کی مدد کرنا چاہی تھی شہرام ترکی صاحب پنجاب نے, اور لیکن وہ ڈسکریج ہوئے جس وقت انہوں نے دیکھا کہ پنجاب کی ٹیم کے ساتھ. ہم آج بھی کہہ رہے ہیں ہماری طرف سے سندھ حکومت کو کی طرف سے جو سپورٹ چاہیے ہوگی ہم اپنے بھائی جو ہے شہرام صاحب کو دے دیں گے. کیا وجہ تھی پنجاب کی ہیلپ کو ویلکم نہ کرنے کی؟ پریا, میں پہلے ایک چیز کہہ دوں کہ بالکل پنجاب کو ہم نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی تھی. میں ایک کلیئرٹی لانا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے منسٹر سے میری بات ہوئی تھی, اور اس وقت ہم نے کہا تھا کہ ہم گراؤنڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہوگی ہم آپ کو ڈیفینیٹلی بتائیں گے. یہ ایک دن پہلے کی بات تھی. اگلے دن پھر پنجاب کے منسٹر صاحب ان کی ٹیم آ کے میٹنگ کی, انہوں نے پھر جا کے گراؤنڈ پہ پہنچ گئے. مجھے ٹی وی سے پتہ چلا کہ منسٹر صاحب آئے ہوئے ہیں. اگلے دن پھر میری ان سے بات ہوئی, اور میں نے گلہ بھی کیا کہ دیکھیں اگر آپ ایک دن پہلے بات کر سکتے ہیں تو جس دن آپ آ رہے تھے اسی دن بات کرتے. اور دوسری بات یہ تھی کہ دیکھیں جب آپ ہیلپ کرتے ہیں تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہوتی ہے, اور ایک گورنمنٹ دوسرے گورنمنٹ کو ہیلپ کرتی ہے, اور گورنمنٹ جو آن گراؤنڈ ہوتی ہے وہ بہتر طریقے سے کر سکتی ہیں. فیصل کنڈی صاحب نے ایک بات کی, بالکل یہ اچھی بات ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا. سندھ کا پرابلم آیا تھا پہلے کوئی سال 1.5 سال 2 سال پہلے, ہم نے ان کو 10 کروڑ روپے دیے تھے, گورنمنٹ کو دیے تھے. پھر ہمارے 2 منسٹر گئے, پھر ہم ان سے ملے, ہم نے ان سے ہیلپ کی کہ جب آپ کیا ہیلپ کر سکتے ہیں, تو انہوں نے شکریہ ادا کی کہ اس وقت ہم ٹھیک ہیں. ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے, جب آپ کو ضرورت ہوگی ہم بالکل حاضر ہیں. یہ مطلب پنجاب کا بھی اسی طرح ہے کہ پنجاب کو اگر ہیلپ کی ضرورت ہوگی تو ہم پنجاب گورنمنٹ کو ہیلپ کریں گے. میری پھر خواجہ عمران صاحب سے بات ہوئی, مسئلہ حل ہو گیا تھا. وہ تو مطلب ایک مس انڈرسٹینڈنگ کہہ لے, کوئی غلط فہمی کہہ لے, ان پلانڈ ایک انٹری تھی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. پھر ہم نے ابھی ان کی ٹیم ہمارے ساتھ کام کر رہی ہے. اس وقت آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول؟ جی بالکل. دیکھیں ہم حکومت کی ریسورس ہیں, اتنی ریچ ہے, آپ نے سب کچھ کنٹرول کر لیا ہے, یا ابھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی اور کی مدد کی ضرورت ہو؟ دیکھیں فریہ, ہم آلریڈی کام کر رہے ہیں. پنجاب کی ٹیم جو یہاں پہ تھی وہ ہمارے حوالے خواجہ عمران صاحب نے کی. میں نے ان کی ٹیم کو ویلکم بھی کیا, میں ان سے خود بھی ملا ان کی ٹیم سے, اور وہ ہمارے ساتھ مل کے جس طرح ہم نے پلان بنائے ہوئے اسی طریقے سے ہم پھر چل رہے ہیں. اور بالکل چیزیں پوری کوشش ہے انشاءاللہ کہ اس کو ہم کنٹرول کر پائیں. اور یہ چھوٹا تھا, سوات میں بہت بڑا مسئلہ تھا, اور اللہ کا بہت فضل ہے, میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا اور اپنی ٹیم کا ماشاءاللہ کہ جنہوں نے جس طریقے سے اس کو کنٹرول کیا, اس کو کلیکٹیو رسپانسبلٹی. دیکھیں فریہ ایک چیز یاد رکھیں, اس میں صرف حکومت نہیں ہے, اس میں حکومت ہے, میڈیا ہے, اس میں الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہیں, اس میں عوام ہیں, جو ہاؤس ہولڈز ہیں, یہ سب مل کے کلیکٹیولی اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اور جب تک عوام اس میں کیمپین میں اور اس پورے اس میں حصہ نہیں لیں گی یا دلچسپی نہیں لیں گی
تو آبویسلی اس کو کیونکہ گھر گھر جانا پڑتا ہے, آپ کے گھر میں کہیں پہ کھڑا پانی ہے, اس کو ڈسٹرائے کرنا ہے, تو ایک واقعی ایک بڑا مشکل کام ہے. اور میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پنجاب کی اس میں زیادہ ایکسپیرینس اسی وجہ سے رہی ہے کہ ان کا مسئلہ بہت بڑا تھا, ان کی بہت بڑی سٹیز تھی. I'll come to Punjab. Let me bring in عارف یوسفزئی صاحب, ہمارے بیورو ہیڈ ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس عارف صاحب. یہ معاملہ اس وقت کیونکہ آپ پشاور میں موجود ہیں, ہم نے دیکھا آن گراؤنڈ لوگ تھوڑے سے ناراض بھی نظر آئے, لیکن اوور آل کیا آپ کے خیال سے صوبائی حکومت نے کرٹیل کر لیا ہے اس معاملے کو؟ دیکھیں جی فریحہ, ایک تو شہرام صاحب ابھی اکنالج کر رہے ہیں ایک طریقے سے کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے, تو زیادہ بیٹر باتوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو آغاز کیا گیا, میں جو سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف حکومت کی جہاں پر بہت بڑی ناکامی ہوئی, یہ رہے اسٹیٹ آف ڈینائل میں. ڈینگی آیا تھا, ڈینگی سے لوگ متاثر ہو رہے تھے, بلکہ ڈینگی سے اموات بھی ہو رہی تھی, لیکن ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ مکمل طور پر اسٹیٹ آف ڈینائل میں تھی اور اس کو نہیں مان رہی تھی. ایون اس وقت تک جب ہم لوگ رپورٹ کر رہے تھے, مختلف اموات رپورٹ کر رہے تھے, تو اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف شاہرام خان کی حکومت ان اموات کو انڈورس نہیں کر رہی تھی جو انہوں نے اب کر لی ہیں. بہرحال دیرہ درست ہے, لیکن جہاں تک پنجاب کی حکومت کا ان کی جو ہیلپ ہے ڈینگی کے حوالے سے, ڈینگی قدرتی آفت ہے, اس پہ اگر سیاست نہ کی جائے اور ماضی میں اگر لوگوں کو ڈینگی سے اور ڈینگی برادران سے مشابہت نہ دی گئی ہوتی تو آج پختونخوا میں جو ایک کرٹیسزم ہے اس کا ٹون وہ نہ ہوتا کہ اگر پنجاب میں اس طرح کے الفاظ ادا نہ کیے ہوتے. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں پشاور سے اس کا آغاز ہوا تھا اور پشاور میں یہ پھیل رہا ہے. حکومت کی پریپیئرڈنیس نہیں تھی, ان کو شروع میں چاہیے تھا کہ ان کی پریپیئرڈنیس ہوتی. جب یہ آیا تو یہ ڈینائل میں چلے گئے, اور جب انہوں نے آغاز کیا تو پنجاب کی حکومت کی ٹیمیں پختونخوا اور پشاور کی گلیوں میں تہکال میں رات 12 بجے عوام کی خدمت کر رہی تھی. یہ ان کا وہ گیپ تھا جو ان سے نہیں ہوا. ابھی بھی جب یہ ٹیمیں موجود ہیں, ہم نہیں دیکھ رہے کہ اس کا اسپریڈ اوور جاری ہے پوری خیبر پختونخوا میں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پشاور سے نوشہرہ, مردان, توابی, چارسدہ, بنیر, اس طرف کرک کی طرف اور سوات کی طرف اس کے اسپریڈ اوور جاری ہے. ابھی بھی ہم وہ ایک پرویکٹیو کمپیننگ نہیں دیکھ رہے گلیوں میں. پشاور کی گلیوں میں پرویکٹیو کمپیننگ ہونی چاہیے تھی, وہاں پر اسپرے ہونا چاہیے تھی. یہ سب کچھ ابھی بھی ہمیں نظر بہت بیسک لنک ہے. اوکے, لیٹ می آسک ہم دیٹ. بڑے اہم نکات آپ نے اٹھائے, بٹ لیٹ می کم ٹو مائزہ حمید صاحبہ. پنجاب کی جو ایک دم انہوں نے ہیلپ آفر کی, ابھی شرام طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے معاملہ حل کر لیا ہے, لیکن اس میں کس حد تک سیاست تھی, کس حد تک تھا کہ ہم نے اصل میں جا کے مدد کرنی ہے لوگوں کی؟ فریہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سب سے امپورٹنٹ ایشو یہ ہے کہ ہم نے سیاست کو سائڈ پہ رکھنا چاہیے. بات یہ ہے, ایک ریئلٹی یہ ہے کہ پنجاب حکومت جب ڈینگی کا شکار ہوئی اس وقت ہم لوگ آن گراؤنڈ تھے. ایم ایل ایز, ایم پی ایز, چیف منسٹر نے سب کو آن گراؤنڈ میں انگیج کیا تھا, ڈفرینٹ ایریاز میں گئے تھے اور وہاں پہ جا کے خود جو ہے وہ ٹیم کے ساتھ, ڈاکٹر کے ساتھ جا کے چیک کرتے رہے. اور میڈیا نے بھی اس وقت بہت کرٹیسائز کیا تھا کہ جو ہے ڈینگی کے ایشو کو ریزالو نہیں کیا جا رہا, اور بہت سی اموات ہوئی یہاں پہ. لیکن چیف منسٹر پنجاب نے بہت جلدی قابو پایا اس پہ, اس کی ایکسپرٹیز باہر سے لا کے, اور ڈاکٹرز بھی جو ہیں وہ ایکسپرٹ بن چکے ہیں جب ڈینگی کا پنجاب شکار ہوا تھا. آبویسلی ایٹ اے لارجر اسکیل ہوا تھا, لیکن یہ ہوا تھا کہ اس کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے بڑی جلدی اس پہ قابو پا لیا تھا. اب ایشو یہ ہے کہ پشاور میں یا KPK میں یہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے, اور اگر ایکسیپٹ نہ کیا جائے پنجاب کی ہیلتھ کو, اور وہاں پہ ایک کنٹینر ٹائپ جو ہے موبائل ہاسپٹل لگایا جائے, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو KPK کی گورنمنٹ ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی پنجاب کی ہیلتھ کو, جسٹ بیکاز یہ بتانا نہیں چاہ رہے تھے کہ ان کے پاس اسکریننگ مشینز نہیں تھی, ان کے پاس وہ ہیلپ لائن موجود نہیں تھی, ان کے پاس وہ ڈاکٹر کی ایکسپرٹیز موجود نہیں تھی. اوکے, مائزہ صاحب آپ نے کہا اسکریننگ مشینز موجود نہیں تھی, ہیلپ لائن موجود نہیں تھی, وہ تمام سسٹمیٹک جو ہیلپ مل سکتی ہے وہ نہیں تھی. یہ تو خود شہرام صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ نئی بات ہے یہ پنجاب میں, یہ کیونکہ پنجاب از مور ایکسپیرینس. لیکن جواب لیں گے آفٹر بریک. کیپ واچنگ ٹونائٹ فیریا.
اینڈ ویلکم بیک. شہرام ترکی صاحب, کیونکہ بلدیاتی اداروں کے بارے میں بھی آپ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے امپلیمنٹ کر دیا سسٹم, تو یہاں پر تو بلدیات کا بھی آپ کو فیلئر نظر آ رہا ہے, جیسے سٹیپس ٹائم پہ نہیں لیے گئے, اسپرے کروایا نہیں گیا ٹائم کے اوپر اور معاملات. سو آپ پھر کسی نہ کسی کا تو نام لیں گے. اگر آپ کو اگین دوبارہ یہ بات کہوں جو ضیاء اللہ افریدی صاحب کی بھی آج خبر ہے, وہ ایک عرصے سے چیف منسٹر کے حوالے سے اپنی پریشانیوں کا اظہار کر رہے تھے, کہیں ایسا تو نہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت کسی شکایت کو سنجیدگی سے لے ہی نہیں رہی؟ دیکھیں فریہ, شکایت کو جب شکایت سیریس ہو اور ٹھیک ہو اس کو ضرور سیریسلی لیا جاتا ہے. جہاں تک لوکل گورنمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, بالکل لوکل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے صفائی کرنا. WSSP ہمارے یہاں پہ یا لوکل باڈیز جو ہیں, ولیج کاؤنسل یا نیبرہڈ کاؤنسلز جو ہیں, ان کی صفائی اور اس کا خیال رکھنا, یہ ساری بالکل ان کی رسپانسبلٹی ہے. اور پچھلے 2 سال سے زیادہ ٹائم کا جو ہے, رپورٹ آپ کو کورٹ کہہ رہا ہے کہ آپ کے محکمے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ رپورٹ بنائیں اور پبلک کریں, اس میں آپ یہ تمام اینگلز دیکھیں گے, کسی کو تو ذمہ دار ٹھہرائیں گے کہ جن کی وجہ سے یہ وبا پھیلی. میں فریہ آپ سے ایک بات شیئر کروں کہ ہماری ہاں جو انفارمیشن آتی ہے وہ ساری ہم پبلک کرتے ہیں. ہماری میڈیا کے جو یہاں پہ DRU بنایا ہوا ہے, ساری میڈیا کے ساتھ ساری انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں. ہماری جو بھی چیز آتی ہے ہم پبلک کر دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایٹ ٹائمز آپ سے بالکل کہیں پہ کمزوری ہو جاتی ہے, رہ جاتی ہے, اس کی وجہ سے مسائل بڑھتے ہیں, ہو جاتے ہیں, اور اس کو آپ جب سامنے لاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو چیلنج کرتے ہیں کہ اگلی دفعہ وہ پرابلمز نہ آئے, نہ کہ اس کو آپ اگنور کر دیں. تو ہم اگنور بالکل نہیں کر رہے ہیں اور نہ کریں گے. سو آپ پبلک کریں گے اس رپورٹ کو؟ جو چیز آلریڈی سب کچھ پبلک ہے فریہ, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم نے چھپا کے. اور رائٹ ٹو انفارمیشن. ضیاء اللہ افریدی صاحب کا جوائننگ پیپلز پارٹی, یور کامنٹس آن دیٹ؟ دیکھیں وہ تو ہم سے آلریڈی چلے گئے تھے, تو ہی واز لوکنگ اے اسپیس فار ٹو گو سم ویئر. وہ اپنی فیوچر کا پلان کر رہے تھے. ان کو پیپلز پارٹی کی طرف سے ان کو جو بھی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے, تو آج جو انفارمیشن آئی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی چلے گئے, ان کا فیوچر ہے, ان کا حساب کتاب ہے. ہمارے پاس تو پہلے سے ہی نہیں تھے, تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے لیے. رائٹ, کوئی نئی بات نہیں ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب بڑے ناراض تھے وہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا سے ضیاء اللہ افریدی صاحب, اب وہ آپ کے ممبر ہیں. سو یو تھنک کہ آپ لوگ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں گے اب خیبر پختونخوا میں سیاست میں؟ دیکھیں فریہ, ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا کیا, ہم نے ریسنٹلی جو ہے ہم نے اپنے الیکشن کیمپین جو شروع کی ہوئی ہے, جو کہ مومنٹم ہے, ماس موبلائزیشن ہے. ہم چترال گئے ہیں, ہم نے وہاں پہ چیئرمین بلاول نے جلسہ کیا, اس کے بعد وہ ہزارہ گئے ہیں, کاغان گئے ہیں, ابھی جا رہے ہیں, اور ڈسٹرکس میں بھی جا رہے ہیں, اور اسی طرح ایک KP اور ایک پنجاب ایسے ہم نے کیا ہوا ہے, اور ہم جلسے کر رہے ہیں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کے. ضیاء اللہ افریدی صاحب جو آج انہوں نے پارٹی جوائن کی ہے, دیکھیں ان کی بھی ریزرویشنز تھیں اپنے اوپر, مطلب جیسے ان پہ الزامات لگے, ان کے اوپر جیسے الزامات لگائے تھے, اسی طرح چیف منسٹر پہ بھی الزامات تھے. لیکن ضیاء اللہ افریدی کو آپ نے اندر کرا دیا, اور چیف منسٹر آج تک جو ہے وہ اس کے الزامات, اور وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس پروف ہیں, لیکن ان کو سننے والا کوئی نہیں, کیونکہ وہاں پر جو ہے احتساب بیورو جو ہے, سندھ پہ تو بہت الزامات لگتے ہیں, لیکن وہاں پہ جو آپ احتساب ایکٹ اپنا بنا لیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ سندھ میں آپ کیوں بنا رہے اپنا ایکٹ. لیکن اگر آپ نے ایکٹ پاس بھی کرا لیا, اس میں 8-10 امینڈمنٹ بھی کر لیے, اس کے بعد بھی اگر وہ صحیح معنی میں کام نہیں کر رہے ابھی تک, مطلب ہے کہ 4 سال ہو گئے ہیں, بلکہ 4 سال سے اوپر ہو گئے ہیں, اور ابھی تک وہ پراپرلی ایکٹ بھی نہیں کر رہا, اس کی ریزرویشن کون سنے گا جب آپ اس کو ٹوٹلی جو ہے. لیکن میں ایک چیز بتا دوں اپنے بھائی شہرام کو, میرا ان کے ساتھ بڑا احترام کا رشتہ ہے, ہمارے بھائی ہیں. جو ڈینگی اویئرنیس کمپین ہے, جو میں ڈیفینیٹلی بتاؤں گا کہ جس علاقے سے میرا تعلق ہے ڈی خان سے, دیر از نو اویئرنیس کمپین, چاہے وہ ناظمین کے تھرو آپ کر رہے ہیں, دیر از نو اویئرنیس کمپین. کیا حال ہے ہاسپٹل کی حد تک میں آئی ول اگری کہ ان کے جو وہاں پہ MS ہیں, ہی از ڈوئنگ گڈ فار جو کلینک, جو اسپتال کی صفائی کا جو ہے, جو چیز ٹھیک ہے, میں ٹھیک ہوں, لیکن جہاں کیا اویئرنیس ہے, ڈیفینیٹلی اویئرنیس جو ہے وہ بالکل نہیں ہے وہاں پر, چاہے وہ ناظمین کے تھرو کر رہے ہیں, چاہے جس کے تھرو کر رہے ہیں, دیر از نو اویئرنیس اباؤٹ دی ڈینگی اسپیشلی. رائٹ, یوسف زئی صاحب یہ بات ہے, ہم خیبر پختونخوا میں چیف منسٹر کے خلاف گاہے بگاہے سنتے رہتے ہیں اعتراضات. کمپیئر کریں اگر شہباز شریف صاحب کی پارٹیسپیشن اور خٹک صاحب کی, تو کیا فرق نظر آتا ہے آپ کو ڈینگی کے حوالے سے؟ بہت بڑا فرق ہے. انہوں نے رسپونڈ کیا تھا, انہوں نے ایکسپرٹیز حاصل کر لی. یہ وبا خیبر پختونخوا میں اس سے پہلے بھی آئی تھی, اب پروونشل گورنمنٹ کو چاہیے تھا. ان کا PDM ہے جو بنیادی طور پر اس طرح کے حالات کو ٹیکل کرتا ہے, وہ تو ابھی کہیں نمودار ہو گیا ہے. تو ان کو اپنی پریپیئرنیس لیول کو بڑھانا چاہیے. ابھی بھی میں ڈسٹرکٹ میں دیکھ رہا ہوں جن اضلاع میں ڈینگی کا اسپریڈ ہو رہا ہے, تو وہاں کے ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے پاس کنٹینجنسی پلان نہیں ہے, فنڈ کی کمی ہے, پیسے نہیں ہیں ان کے پاس.
تو سارا زور یہ لے کے آئے ہیں واک کریں, لوگوں میں شعور اور آگہی پیدا کریں, تو یہاں تک تو ٹھیک ہے, یہ تو ہونا چاہیے. لیکن اصل میں آپ نے ڈینگی کو ڈیفیٹ کرنا ہے. 10 اموات ہو گئی ہیں, چھوٹی بات نہیں ہے, بہت بڑی چیز ہے. تو آگے آپ نے اس کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے, یہ ساری چیزیں ابھی حکومت کے وہ ہمیں ایک پورا جامع پلان نظر نہیں آ رہا. دوسرا یہ ہے کہ پروونشل گورنمنٹ نے ڈینگی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے شاہرام صاحب بیٹھے ہوئے کو 2 کروڑ روپے کا فنڈ جاری کیا تھا, جبکہ ڈینگی کے حوالے سے آگہی اور میڈیا کمپیننگ کے لیے 5 کروڑ روپے ابھی حال ہی میں جاری کیے گئے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں دکھاتی ہیں کہ پروونشل گورنمنٹ کو اب اپنی جو ترجیحات ہے اس کے سمت کو درست کرنے کی ضرورت ہے. Okay, this is very interesting. Let me ask him. کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. شاہرام طریقی صاحب, یہ جو بجٹ کی بات بتائیے, یہ اس کے اوپر آپ کا کامنٹ. اینڈ سیکنڈلی یہ بات بڑی اہم ہے جو پہلے کہی گئی کہ ڈینگی بردرز کا لقب دینا یا ڈینگی کے اوپر جو شدید تنقید کی تھی خان صاحب نے, کیا وہی وجہ بن رہی ہے اب آپ کے اوپر اتنی تنقید ہونے کا؟ کیونکہ بینچ مارک انہوں نے سیٹ کیا ہے کہ کیا کرنا چاہیے چیف منسٹر کو اور کیا کرنا چاہیے ہیلتھ منسٹر کو. وہ اپنی ایکسپیکٹیشن بتا چکے ہیں پنجاب کے معاملے میں. دیکھیں فریحہ, ایک تو آپ فنڈز کی بات کر رہے ہیں, چیف منسٹر کی طرف سے کلیئر ڈائریکٹیوز ہیں اور ہم نے آلریڈی پاس کر دی ہیں کہ جہاں پہ جتنے پیسے چاہیے ہوں گے وہ آپ 5 کروڑ میڈیا کے لیے. دیکھیں اویئرنیس کیمپین ہے, جہاں پہ جتنے پیسے جس وقت چاہیے ہوں گے وہ ان کو ملیں گے. انسٹرکشنز آلریڈی دے چکے ہیں, جب ضرورت جس چیز کی ہوگی obviously وہ لیں گے. اب اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک چیز کی آپ کو جس ٹائم ضرورت ہے اسی ٹائم آپ اس کو پیسے درکار ہیں, پیسے اویلیبل ہے اور وہ خرید سکتے ہیں, تو وہ پریپیئرڈ ہیں, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. میں اس پہ بالکل کلیئر ہوں کہ صحت کے معاملے پہ کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. ایشوز آتے ہیں, ایشوز جاتے ہیں. سیاست کے لیے بہت ساری اور ایشوز ہیں جس پہ سیاست ہو سکتی ہے. ڈو یو بلیو کہ خان صاحب نے ذرا زیادتی کر دی تھی؟ لیکن خان صاحب نے اس وقت جو سٹیٹمنٹ دی تھی, خان صاحب نے اس وقت جو سٹیٹمنٹ دی تھی, اس وقت کے ڈائنامکس یا جو بھی ہیں اس کو میں, کیونکہ بیک گراؤنڈ میں مجھے پورا اس کا ڈیٹیل پتہ نہیں ہے, لیکن میں اس بات پہ بالکل کلیئر ہوں کہ صحت پہ کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. اور یہ ایک ایسا ایشو ہے, آپ اگر ڈینگی کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ یہ کہیں پہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے. یہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں ہے, اور شری لنکا میں دیکھ لیں کئی سالوں سے یہ ہے, ان کی بہت ایکسپرٹیز ہے, وہ کنٹینیوسلی اس کو فائٹ کر رہے ہیں. ملیشیا میں آیا ہے, بہت سارے, اور تھائی لینڈ میں, بہت سارے ممالک میں آیا ہے, اور وہ ایک کنٹینیوس ایفرٹ ہے جس کو آپ کرتے رہتے ہیں. اس پہ آپ سے بالکل کہاں پہ کمزوریاں ہیں, کہاں پہ آپ کی اسٹرینتھ ہے, کس کو آپ گیپ کو برج کرتے ہیں, اور آنے والے وقتوں کے لیے آپ کس طریقے سے پلان کرتے ہیں. تو کنٹینیوس ایک ایفرٹ ہے اور مل کے سب کر رہے ہیں. ہمارے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں, وہ باقاعدہ کر رہے ہیں. جس طرح عارف صاحب نے کہا کہ ڈسٹرکٹس میں بالکل کلیئر انسٹرکشنز ہیں, اور اس کو دیکھیں WHO کے پروٹوکولز ہیں کہ آپ کو کہاں سے کیس آتا ہے اس کو چاروں طرف, وہ تو 12 کہتے ہیں, 20-30 لیکن کنڈی صاحب کو بھی آپ نے سنا, وہ کہہ رہے ہیں ان کے علاقے میں اویئرنیس کیمپین نہیں آئی ہے. میں نے کنڈی صاحب کی بات بالکل نوٹ کی ہے, اور یہ میں ڈپٹی کمشنر اور DHO DA خان سے میں بالکل پروگرام کے بعد بات ہی کروں گا, اور وہ کنڈی صاحب سے خود بات کریں گے کہ کہاں پہ ان کو نظر ہیلپ کی ضرورت ہے یا ان کو چاہیے کہ وہ ہو, تو آپ ہمیں آئیڈینٹیفائی کریں, بالکل اس پہ وہ ایکشن لیں گے, اور ان کی رسپانسبلٹی ہے. That is good to know. ہم ویورز سے بھی کہتے ہیں کہ ہمیں بتا دیں. شاہرام طریقی سے یہاں پہ ترقی صاحب یہاں پر موجود ہیں, ہم ان تک میسج بھجوا دیں گے. اینڈ شاہرام صاحب آئی ہوپ کہ آپ اس سے پھر ضرور کوئی نہ کوئی نوٹس لے لیں گے جس علاقے کی ہمیں ہمارے پروگرام کے تھرو میسج آتا ہے. سو ضرور کہہ دیا شاہرام طریقی صاحب نے. تھینک یو سو مچ جینٹل مین اینڈ معزہ حمید صاحبہ. ڈو گیو می یور فیڈ بیک آن مائی پیج اینڈ آن مائی ٹویٹر اکاؤنٹ. دوبارہ آئی ول ریپیٹ کہ اگر کوئی آپ کے علاقے میں مسئلہ ہے ڈینگی کے حوالے سے, خیبر پختونخوا کے علاقے میں, تو ڈو رائٹ ٹو اس, وی ول فارورڈ اٹ ٹو دا ہیلتھ منسٹر. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.